सीना सुल्तान बाकरीन अरवाहुना फिदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अदब और एहतराम, खुलूस और मोहब्बत के साथ झूम कर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। उसूल बरकत के लिए एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। एक मरतबा और पूरा मजमा जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, नारे तकबीर नारे रिसालत, नारे तकबीर नारे रिसालत। हजरत पीर साहब किबला न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, ये दे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलते ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। नहीं मिलते ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। न कोई बादशाह जिंदा है न कोई वजीर जिंदा है, न कोई बादशाह जिंदा है न कोई वजीर जिंदा है, मेरे नबी के दर का हर फकीर जिंदा है। मेरे नबी के दर का हर फकीर जिंदा है। हजरत सैयद हातिम शाह साहब किबला अभी 2 ही मिनट आप हजरात को इधर जमा करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन उसी 2 मिनट के अंदर बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने बोली कि हम और आप उर्स की महफिलों में आते हैं, बुजुर्गों के उर्स में शरीक होते हैं, बुजुर्गों के उर्स में हाजिर होते हैं। अगर हमें इन सारी चीजों का मजहबी शऊर मिल जाए, बुजुर्गों की खिदमत में हाजिर कैसे हुआ जाता है, बुजुर्गों की दहलीज से मांगा कैसे जाता है, और इनका फैज किस तरीके से हम पर जारी हो, अपना अंदाज किस तरीके से बनाया जाए कि इनकी मोहब्बत वाली नजर हम पर पड़े और हमारा और आपका बेड़ा पार हो जाए। हम इसीलिए आते हैं, ना हमारा मकसद यहां पर कुछ खाना है, ना हमारा मकसद यहां घूमना फिरना है, ना हमारा मकसद यहां आकर खाली बैठना है, बल्कि हमारा मकसद ये है कि इन अल्लाह वालों के आस्थानों से हमें जो फयूज़ व बरकत की बारिश इनके आस्थाने पर होती है, हमारी नीयत ये होती है कि जो बारिश इनके आस्थाने पर हो रही है उसके चंद कतरे हमारी जिंदगी पर आ बरस जाएं, और हम अब्दुल नबी शाह तो नहीं बन सकते, दादा जमाल शाह तो नहीं बन सकते, सैयद जमाल शाह तो नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम इनके सच्चे गुलाम तो बन सकते हैं। कम अज कम इनके सच्चे गुलाम तो बन सकते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत पीर साहब किबला हमें हजरत पीर साहब किबला मंजूर शाह साहब हमें इन उर्सों पर बुलाते हैं, और भी बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने किस्मत वाले हैं कि हमारे इस इलाके के अंदर साल में 5-10 उर्सों की जबरदस्त महफिल होती है। एक साल के अंदर 5-10 उर्सों की जबरदस्त महफिल होती है। अगर हम अपना नसीबा चमकाने की खातिर इन बुजुर्गों से मोहब्बत और अकीदत रखें, इन बुजुर्गों से मोहब्बत और अकीदत रखें, और खाली ये जान लें कि इनकी जिंदगी क्या थी, इनकी जिंदगी क्या थी। हम ये तो जानते हैं कि अब्दुल नबी शाह क्या है, अल्लाह के वली कौन है, अल्लाह के वली क्या है। हम ये तो जानते हैं कि इनके वालिद का क्या नाम है,
یہ کس سلسلے سے ہیں, ان کے سلسلے میں کون کون سے بزرگ اور ولی ہیں, ان کی اولاد کون کون ہیں, ہم یہ تو جانتے ہیں, مگر ہمیں جاننا یہ ضروری ہے کہ عبد النبی شاہ سے عبد النبی شاہ کا رشتہ اللہ کی ذات سے کیا تھا, نبی کی ذات سے کیا تھا. خدا کی قسم اگر وہی رشتہ ان کے آستانے پر آنے والے اس رشتے کی حقیقت سمجھ جائیں تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ولی کا مقام کیا ہوتا ہے اور ولی کی شان اور عظمت کیا ہوتی ہے. ولی کا مقام کیا ہوتا ہے, ولی کی شان اور عظمت کیا ہوتی ہے. اللہ انہیں یہ بزرگی اور یہ مقام کیوں عطا فرماتا ہے آپ جانتے ہیں. اللہ اکبر, ادب ہے ادب جو ان کو ان منزلوں پر لے جایا کرتا ہے. کبھی یہ حضور کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں, کبھی یہ اللہ کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں لیکن ادب بھی کرتے ہیں, ریاضت بھی کرتے ہیں, ادب بھی کرتے ہیں. زہد بھی ان کی زندگی میں ہے مگر ادب بھی ہے, تقویٰ بھی ان کی زندگی میں ہے مگر ادب بھی ہے. اے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم عبد النبی شاہ کے آستانے سے لے کر غریب نواز کے آستانے تک حاضر ہوتے ہیں, نہ معلوم کس کس ولی کی چوکھٹ پر حاضر ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب 7 چھٹی جا کر آ گیا لیکن ابھی من کی مراد پوری نہیں ہوئی ہے. صاحب میں تو 15 چھٹی جا کر آ گیا لیکن ابھی تک مقصد پورا نہیں ہوا ہے. میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے تو, ارے وہاں جو غریب نواز کا دربار ہے ان عطاؤں میں کمی نہیں ہے, تیرے جانے میں کمی ہو رہی ہے, تیرے مانگنے میں کمی ہو رہی ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہمارے جانے کا شعور بدل گیا ہے. آج غریب نواز کے آستانے پر آپ دیکھیے بیکانیر سے کم سے کم 15 بسیں چھٹی کی رات کو روانہ ہو رہی ہے, مگر حال کیا ہو رہا معلوم ہے صاحب, لڑکے تو جا رہے ہیں سگریٹ کے پاکٹ ڈال کر, یار گھر تو پی نہیں سکتے, کم سے کم سفر میں پیتے رہیں گے. عورتیں اپنے شوہروں کو چھوڑ کر جا رہی ہے. آپ دیکھیے نا غریب نواز کے آستانے پر چھٹی پر بسیں جا رہی ہے, عورتوں سے بھری ہوئی بسیں. ان سے پوچھو تمہارا شوہر کہاں, کہا وہ تو گھر پہ کل کام پر جائیں گے, داڑھی کھوٹی نہیں کر سکتے. تو تمہارا بھائی کا وہ بھی نہیں ہے, تو تمہارا بچہ کہا وہ بھی نہیں ہے, یہ بیٹی ہے اسے لے کر آئی ہوں تاکہ یہ سفر میں میرے ساتھ میں رہے گی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کبھی گانا سنتے ہوئے ہم غریب نواز کے دربار میں جا رہے ہیں, کبھی ہم کسی انداز سے ان ولیوں کے آستانوں پر جا رہے ہیں. میں تمہیں بتاؤں, آستانہ خواجہ ہو یا غریب نواز کی اولاد کا آستانہ ہو یا غریب نواز کے سلسلے والوں کا آستانہ ہو, ان چشتی بہشتیوں کے آستانوں کی اللہ نے برکتیں وہ رکھی ہے کہ اللہ اکبر, چشتیوں کے دروازے ہو یا قادریوں کے دروازے ہو, اللہ نے ان دروازوں پر اثر وہ رکھا ہے کہ یہاں مانگنے والا خالی جا ہی نہیں سکتا ہے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ نعرہ تکبیر, محروم نہیں مانگنے والا تیرا. مجھ کہتے ہیں صاحب 6 چھٹی ہو گئی, 8 چھٹی ہو گئی. میں نے کہا نادان تیرے جانے میں کمی ہے, تیرے انداز میں کمی ہو رہی ہے. غریب نواز کے دربار میں جاتے تھے سرکار صوفی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ اللہ ناگور کے حمید الدین جایا کرتے تھے. ان کے ادب کا مقام یہ ہوتا تھا کہ یہ جب اجمیر کے کانکڑ میں داخل ہوتے تھے تو اپنی جوتیاں سمیٹ کر اپنی بغل میں رکھ لیا کرتے تھے. اللہ اکبر, اجمیر کی زمین پر کبھی پاخانہ پیشاب نہیں کیا ہے. لوگ کہتے تھے حمید الدین پیشاب کرنے کے لیے تم اجمیر کی کانکڑ سے باہر جایا کرتے ہو, حدوں سے باہر جایا کرتے ہو, یہ کیا معاملہ ہے. اللہ اکبر, آپ کہتے تھے کہ پیر کی زمین پر پیشاب پاخانہ کرنے کا دل نہیں کرتا ہے, اور آج ہم پیروں کے آستانے کے قریب نہ معلوم کیسی کیسی گندی حرکتیں کر رہے ہیں. پیروں کے آستانے کے قریب یہاں لوگ سوئیں گے, سونے والا کوئی موبائل پر پکچر دیکھے گا, کوئی فلم دیکھے گا, کوئی نوٹنکی دیکھے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سرکار صوفی صاحب جوتی نہیں پہنتے تھے اجمیر کی زمین پر, پیشاب پخانہ نہیں کرتے تھے. جب پیر کی زمین کا ادب کیا ہے, مچل کے بولو سبحان اللہ, اور طرف کے بولو. آستانے کے پاس میں بیٹھے ہو, دل کھول کر بولو, دل کھول کر بولو. اور آج عبد النبی شاہ کے آستانے سے منظور صاحب نے اس لیے نہیں بلایا
کہ خالی آؤ اور چلے جاؤ، بلکہ اس لیے بلایا کہ عبد النبی شاہ کے آستانے سے ادب کی خیرات لے کر جانا اور مانگنے کا سلیقہ لے کر جانا، مانگنے کا سلیقہ لے کر جانا۔ اللہ اکبر۔ سرکار صوفی صاحب دیکھیے ادب سے ملتا کیا ہے۔ اگر میں 5 منٹ آستانے پر بیٹھا رہوں گا، 10 منٹ درگاہ شریف کے آس پاس بیٹھا رہوں گا، ادب کروں گا کہ نہیں میرا پیر اندر لیٹا ہوا ہے، میرا مرشد اندر لیٹا ہے، یہ زمین میرے مرشد کی ہے، یہ آستانہ میرے پیر کا ہے۔ خالی اگر اتنا دل میں جان لیا تو خدا کی قسم یہاں بیٹھ کر کسی پر نظر ڈالنے کا دل نہیں کرے، نظریں بہکے گی نہیں، دل بہکے گا نہیں، وجود تمہارا بہکے گا نہیں۔ جب ادب کرو گے تو کیا ملتا ہے؟ بزرگ کی اگر نظر پڑ گئی تو اللہ کی عزت کی قسم دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ صوفی صاحب ادب کرتے تھے تو مقام کیا ملا معلوم ہے؟ وہ حضرت صوفی صاحب نماز پڑھایا کرتے تھے، غریب نواز کی جو مسجد تھی اس میں امام صوفی صاحب تھے۔ اب سوچو جلال سر کی مسجد میں کوئی نماز پڑھائے، امام کوئی بھی ہو، نماز پڑھنے والے سید، نماز پڑھنے والے سادات، جب صوفی صاحب امام تو غریب نواز کی مسجد کے جو مقتدی ہوں گے وہ سارے ولی۔ بولو یار، غریب نواز کی مسجد کے مقتدی ولی۔ جیسے ہی صوفی صاحب اللہ اکبر نماز شروع کرتے تو سب کو کعبہ نظر آیا کرتا تھا۔ اجمیر کی مسجد میں کھڑے ہوتے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن جیسے ہی اللہ اکبر حمید الدین ناگوری کہتے ان کی نظروں کے سامنے کعبہ آ جایا کرتا تھا۔ لوگوں ہم تو نماز شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں منہ میرا طرف کعبے شریف کے، کعبے کی سمت ہم اپنا چہرہ کرتے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتانا کتنی نمازوں میں ہمیں کعبہ نظر آیا ہے، کتنے سجدوں میں ہمیں کعبہ نظر آیا ہے، کتنی نمازوں میں ہمیں کعبہ نظر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ کمال تھا حمید الدین ناگوری کا کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہر ولی کو کعبہ نظر آیا کرتا، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ ہر ولی سوچتا تھا یہ میرا کمال ہے، یہ میرا کمال ہے، یہ میری ولایت کا صدقہ ہے کہ مجھے کعبہ نظر آیا کرتا ہے۔ جیسے ہی صوفی صاحب ایک دن لیٹ ہو گئے، لیٹ ہونے کی وجہ سے امام بدل گیا، اور جیسے ہی امام بدلا اس نے اللہ اکبر کہا، آج کسی ولی کو کعبہ نظر نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بدلا تو نظارہ بدل گیا۔ معاملہ یہ تھا کہ نماز سب نے پوری کی، سب دل میں سوچ رہے تھے یا اللہ کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، آج نماز میں کعبہ نظر نہیں آیا، آج نماز میں کعبہ نظر نہیں آیا۔ غریب نواز کے پاس میں بیٹھے ایک نے کہا سرکار شاید مجھ سے آج کوئی خطا ہو گئی، آج مجھے نماز میں کعبہ نظر نہیں آیا۔ دوسرے نے کہا مجھے بھی نظر نہیں آیا۔ اب ایک دوسرے سے پوچھتے رہے کیا تمہیں بھی نظر آتا تھا، کیا تمہیں بھی نظر آتا تھا؟ کہا سب کو نظر آیا کرتا تھا۔ غریب نواز نے مسکرا کر کہا اے جماعت اولیاء، یہ تمہاری ولایت کا کمال نہیں تھا، یہ حمید الدین کی ولایت کا کمال تھا کہ جب امام وہ ہوتا ہے تو اللہ اکبر سارے ولیوں کو کعبہ نظر آیا کرتا ہے۔ ادب کا مقام ہے، یہ محبت کا مقام ہے۔ ادب کیا دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم تو خالی ولیوں کی باتیں سنتے ہیں، ولیوں کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آج تک ہمیں یہ شعور تک نہیں آیا کہ میرا پیر نمازی تھا، میں بے نمازی کیسے رہوں گا؟ میرا پیر شریعت والا تھا، میں شریعت سے دور کیسے رہوں گا؟ میرا پیر تو مسجدوں میں سجدہ کرنے والا تھا، میں مسجدوں سے دور کیسے رہوں گا؟ میرا پیر تو نبی کی محبت تقسیم کرنے والا تھا، میں نبی کی محبت سے دور کیسے رہوں گا؟ میرا
میرا پیر تو حسین اعظم کے جام پلانے والا تھا، میں امام حسین کی محبت سے دور کہاں رہوں گا؟ میرا پیر تو چشتی میخانے کا پلانے والا تھا، میں چشتی میخانے سے دور ہو کر زندگی کیسے گزاروں گا؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، آج اگر نماز ہم چھوڑ رہے ہیں تو بدنام تم نہیں ہو رہے ہو، بدنام تمہارے پیر کا آستانہ ہو رہا ہے۔ اگر شریعت کے خلاف ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے پیر کا آستانہ بدنام ہو رہا ہے۔ جوا ہم کھیل رہے ہیں، ہمارے پیر کا نام بدنام ہو رہا ہے، ہمارا سلسلہ بدنام ہو رہا ہے۔ سٹا اور ناچ گانا ہم کر رہے ہیں، ہمارے پیر کا آستانہ بدنام ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں، آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، تمہیں چشتی بننا ہے تو سچے بنو، تمہیں قادری بننا ہے تو سچے بنو، تمہیں سہروردی بننا ہے تو سچے بنو، تمہیں نقشبندی بننا ہے تو سچے بنو، تمہیں جو بھی بننا ہے سچے بنو۔ اس لیے کہ دکھاوا تم منظور شاہ کے سامنے کر سکتے ہو، حاتم شاہ صاحب کے سامنے کر سکتے ہو، نوشاد کے سامنے کر سکتے ہو، لیکن تیرا پیر جس بارگاہ میں مقبول ہے اس کے سامنے دکھاوا نہیں چلے گا، کیونکہ وہ رب تجھے بھی جانتا ہے اور تیرے دل کی کیفیتوں کو بھی جانتا ہے، تمہیں بھی جانتا ہے، تمہارے دل کی کیفیتوں کو بھی جانتا ہے۔ ہم عرس میں آئیں، ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہے، غریب نواز کے یہاں جا رہے ہیں، ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں مجھے خالی کوئی بھی اتنا بتا دے، اتنے بڑے مجمع میں خالی اتنے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کوئی خالی اتنا بتا دے کہ غریب نواز سنجر سے چل کر ہندوستان آئے، پیدل سفر، کئی منزلیں، لیکن مورخ تاریخ لکھنے والا حیران ہے، مہینوں کا سفر تھا، پیدل سفر تھا۔ اللہ اکبر۔ سردی بھی تھی، گرمی بھی تھی، طوفان بھی تھی، آندھی بھی تھی، سب کچھ تھا، ماحول سارا تھا، کہیں رات ہے، کہیں دن ہے، کہیں دوپہر ہے، کہیں شام ہے، کہیں صبح ہے، لیکن تاریخ لکھنے والا اپنی آنکھوں میں اشکوں کی برسات کر کے کرتا ہے، اے سفید گنبد والے مہاراجا تیری عظمت کو سلام، اے اجمیر کے راجا تیری عظمت کو سلام، اے اکھنڈ بھارت کے مہاراجا تیری عظمت کو سلام۔ اتنا لمبا سفر سنجر سے لے کر بھی اجمیر شریف تک کیا، لیکن غریب نواز کی ایک نماز قضا ہونا تو دور، چھوڑنا تو دور کی بات ہے، قضا بھی نہیں ہوئی ہے، چھوڑنا تو دور کی بات ہے، قضا بھی نہیں ہوئی ہے۔ اور ہم آستانوں کے قریب بیٹھ کر کبھی عشاء چھوڑتے ہیں، کبھی مغرب چھوڑتے ہیں، کبھی عصر چھوڑتے ہیں، کبھی کوئی نماز چھوڑتے ہیں، کبھی کوئی نماز چھوڑتے ہیں۔ ہم سوچیں گے کہ ہم مقبول ہو جائیں گے؟ نہیں، اپنی بات ختم کر رہا ہوں خالی یہ کہہ کر، قادری بنو، چشتی بنو، نقشبندی بنو، سہروردی بنو، سچے بنو۔ اگر سچے بنو گے تو کامیاب رہو گے، ورنہ نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے 2 شعر پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں میں، کہ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اللہ اکبر۔ پیری مریدی اس لیے نہیں ہے کہ مرید بننے کے بعد تو بے خوف ہو جا کہ بس اب مجھے نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، نہ شریعت کی ضرورت، پیر بخشوا دے گا۔ خدا کی قسم یہ پیر ہے، اور جو پیروں کا پیر ہے جسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بے نمازی کو میرا بس چلے تو میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دوں۔ پھر ہمارے پیر صاحبان ہم جیسے بے نمازیوں کو دامن دیں گے قیامت کے دن؟ نہیں، جو بھی بنو سچے بنو، پٹا ڈالو،
عقیدت کا، چشتیت کا، قادریت کا، نقشبندیت کا، سہروردیت کا سچا پٹا ڈالو. پٹا ڈالو گے تو فائدہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ بتا دوں؟ سب کی ہاں ہو تو بتاؤں. پٹا ڈالنے پر قادریت کا، چشتیت کا، نقشبندیت کا، سہروردیت کا، اپنے پیر کی محبت کا پٹا اگر گلے میں ہوگا نا تو فائدہ یہ ہوتا ہے حاتم شاہ جی، شہر میں کتا پکڑنے والی گاڑیاں آتی ہے، گاڑیاں آتی نا کتا پکڑنے والی بستیوں میں، تو وہ گاڑی آتی ہے کتے پکڑ کے لے جاتی ہے. اب اسی میں کوئی کتا اگر پٹے والا ہو، پٹے والا کتا ہو، اب سارے کتوں کو ڈال رہے ہیں، چھوڑا بیڑا ہو جاوا، ٹابر بیڑا ہو جاوا، ٹنگر بیڑا ہو جاوا، مزہ لے ہوا، بوڈیا بھی بیڑا ہو جاوا، سگلا انہ بنہ کھڑیا رہے، او بھاگا دے. اس طریقے سے پکڑواتے ہیں لوگ، پکڑ کے انہیں گاڑی میں ڈالتے ہیں. لیکن سنو، اگر کسی پٹے والے کتے پر وہ ہاتھ ڈال دے نگر نگم والے تو پورا محلہ شور مچا دیتا ہے. اسے مت پکڑنا، دوسروں کو پکڑو. ہم نے کہا واہ بھائی، یہ بھی کتا وہ بھی کتا، یہ بھی جانور وہ بھی جانور، پھر اسے پکڑوا رہے ہو اسے بچا رہے ہو، کیا مسئلہ؟ تو کہنے والوں نے کہا جس کے گلے میں پٹا نہیں ہے وہ لاوارث ہے، اور جس کے گلے میں پٹا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کسی کا پالتو ہے، اس کا کوئی مالک ہے.